MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात उलमा इकराम, महल्ला जात के ज़िम्मेदारान, सरदारान और अइम्मा इज़ाम, आज जो आपको यहाँ बुलाया गया है, जो दावत दी गई है, उसका ख़ास एक मकसद है। वो मकसद ये है कि आप जानते हैं आज कल जो दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, तो दुनिया के हालात तो बदल ही रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे मुल्क के हालात बदल रहे हैं। हमारे इस मुल्क के अंदर जिस किस्म की ज़हनियत परवान चढ़ रही है, जिस किस्म का सोच आगे बढ़ रहा है और लोगों के अंदर जिस तरह के ख़यालात जन्म लेने लगे हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, हमारे इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इसको हम नहीं कहते हैं, इस मुल्क में बसने वाला करोड़ों सेकुलर मिजाज इंसान इस बात को मानने लगा है कि अब ये मुल्क जो है जमहूरियत से दूर होता जा रहा है और इस मुल्क का सेकुलरिज़म को बहुत ही ज़्यादा ख़तरात लाहिक होने लगे हैं। ऐसे मौके पर जब भी मुल्क को ख़तरात लाहिक हुए हैं, मुल्क के हालात में तब्दीली आई है, अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि उलमा इकराम इस चीज़ को बहुत पहले भांप जाते हैं कि अब मुल्क का रुख किधर जाने वाला है, हालात कैसे पैदा होने वाले हैं और उसका अंजाम क्या होने वाला है। ये अल्लाह ताला की अता करदा बसीरत से उलमा इकराम इस चीज़ को समझ जाते हैं, जान लेते हैं और उसी बुनियाद पर उसके लिए लाहे अमल तय करने का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। जब इस मुल्क के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आया और इस मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो कदम जमाने लगा, तो सबसे पहले इसकी ख़तरनाकी को भांपने वाला मुसलमान था और वो भी एक आलिम रब्बानी था। उसने भांपा, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो इस चीज़ को भांप गए थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तो महज एक कंपनी है, आइंदा पूरे मुल्क का इक़्तिदार इसके कब्ज़े में हो जाएगा। और उन्होंने जहन साजी करने का सिलसिला शुरू कर दिया। यहाँ तक के कई मार्के हुए, कई सारे जंगें हुई और उन जंग के नतीजे में जब हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हो गए और फिर अंग्रेज़ उनकी लाश पे पैर रख कर ये कहने लगा कि आज से ये मुल्क हमारा है और यहाँ पर हुकूमत हमारी होगी और हमारी चलेगी, तो उस वक्त हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने बमांगे दोहल ऐलान कर दिया और फतवा जारी कर दिया कि अब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग करना, जिहाद करना सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। उस वक्त तक जंग और जिहाद का कंसेप्ट किसी हिंदुस्तानियों में नहीं आया था। सबसे पहले मुसलमानों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद कराना है और ये जज्बा पैदा हुआ मुसलमानों के अंदर, तो ये पैदा करने वाले हज़रात उलमा इकराम थे और उन्होंने ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद ये सिलसिला दराज होता चला गया और जंगों का सिलसिला तेज़ होता चला गया, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही, यहाँ तक कि 1857 की जो जंग हुई है
جس کو بدقسمتی سے لوگ غدر کہتے ہیں، حالانکہ وہ غدر نہیں، وہ جنگ اس کا غدر جو ہے دشمنی، عداوت اور بغض میں انگریزوں نے اس جنگ کا نام غدر رکھا تھا، جبکہ وہ جنگ آزادی تھی۔ اور اس جنگ آزادی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تب لیکن پھر کسی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی، بہت حد تک کامیابی کے بالکل کگار میں پہنچنے کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ 1857 کی لڑائی کے بعد ملک کا مزاج بدلا، ملک اس کے اندر سوچ بدلا، اور اس سوچ بدلنے کے اندر بھی علماء کا بڑا اہم کردار رہا، جو انہوں نے اس سوچ کو بدلا کہ اب ملک سے جو ہے انگریزوں کو بھگانا چاہیے۔ ایک نقطہ یہاں پر آپ ذہن میں رکھیے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی اس ملک کا باشندہ نہیں چاہتا تھا کہ ملک سے انگریز جائیں، بس یہ چاہتا تھا کہ ان کے اور ہندوستانیوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے، کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے، کوئی ایسا کنڈیشن طے ہو جائے کہ وہ ہم پر ظلم نہ کرے اور ہمارے حقوق دیں۔ لیکن تنہا مسلمان اور مسلمانوں میں بھی علماء کرام اس بات پر بضد تھے کہ انگریز کے یہاں وجود گوارا نہیں ہے، انگریز کو یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، یہ ملک انگریزوں کا نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ برادران وطن میں نہیں تھا، صرف اگر تھا تو یہ مسلمانوں میں اور علماء کرام میں تھا۔ پھر انہی علماء کرام کی کوشش سے جو ہے برادران وطن کو شامل کیا گیا، اور اس وقت جب برادران وطن شامل ہوئے تو سبوں کا یہ ارادہ نہیں تھا، سبوں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ باقاعدہ ان سے جنگ لڑی جائے، انگریزوں سے باقاعدہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اس کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح کا معاہدہ ہو جائے۔ تاریخ لمبی ہے، تاریخ بتلانے کا وقت نہیں ہے۔ اسی موقع پر خلافت مومنٹ چلا ہوا تھا۔ خلافت مومنٹ جب چلا ہوا تھا تو کوئی برادران وطن اس میں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس موقع پر اس بیچ میں تحریک ریشمی رومال اور بھی مسلمانوں کی مختلف قسم کی چھوٹی بڑی تحریکیں چل رہی تھیں، تو سب سے پہلے گاندھی کو یہ اندازہ ہوا کہ اب جو ہے ہمیں اکیلے چاہیں گے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہیے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جب مالٹا سے واپس آئے تو ان کے استقبال کے لیے گاندھی جی ممبئی پہنچے تھے کہ مالٹا کی جیل سے واپسی پر ان کا استقبال کرنے، اور وہیں پر جو اجلاس ہوا تھا اسی اجلاس کے موقع پر موہن داس کرم چاند گاندھی کو مہاتما گاندھی کا خطاب دیا گیا۔ آج تک کوئی بھی نہیں جانتا کہ موہن داس کرم چاند گاندھی کب مہاتما بن گئے، بلکہ کسی نے RTI کے ذریعے سے معلوم کیا تھا کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ مہاتما کا خطاب انہیں کس نے دیا، کب یہ مہاتما بنے، ان کا نام مہاتما کب سے پڑا، RTI کیا گیا تھا باقاعدہ۔ تو RTI جو ہے اس کا جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی دستاویز اس کا نہیں ہے۔ اور دستاویز ہوگا کیسے؟ مسلمانوں نے مہاتما کا خطاب دیا تھا۔ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنؤ نے جمعیت کے اجلاس میں ان کو خطاب مہاتما کا دیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مشانہ چلیں گے، آپ آگے بڑھیے۔ پورے انڈیا کا دورہ کیا، ہسٹری کے اندر آتا ہے مہاتما گاندھی نے پورے انڈیا کا دورہ کیا، لیکن ہسٹری والے اس بات کو ختم کر دیے کہ سارے اخراجات جمعیت علماء ہند نے برداشت کیا تھا۔ اس چیز کو تاریخ ختم کر دیتی ہے، یہ کہتی ہے کہ مہاتما گاندھی پورے ملک میں دورہ کیے تھے، لیکن اخراجات جمعیت علماء برداشت کری تھی، اس کو ہسٹری بیان نہیں کرتا ہے۔ اور ہم بھی اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں کہ ہم جانتے نہیں کہ یہ سارے مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا، کیسے ہوا۔ الغرض حضرت شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے، ملک کے اندر ظلم و زیادتی کا بہت دورہ تھا، اور مالٹا میں رہتے ہوئے اپنے شاگردوں کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب ایک باقاعدہ تحریک ان سے ملک کو انگریز سے آزاد کرنے کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی جائے۔ تو آپ کے شاگردان رشید جو تھے، حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی،
مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر اور اس طرح کے بہت سارے علماء اکرام اس زمانے میں، مولانا حفظ الرحمن سہواروی وغیرہ، انہوں نے ایک تحریک شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ اس تحریک کا نام جمعیت علماء رکھا جائے گا، اور اس کے صدر جو ہوں گے وہ حضرت شیخ الہند ہوں گے۔ جب تک شیخ الہند رہا نہیں ہوئے تب تک حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اس کے عارضی صدر رہے۔ پھر حضرت شیخ الہند کی جب رہائی ہوئی، آپ جب تشریف لانے کے بعد حضرت شیخ الہند جمعیت علماء کا اجلاس منعقد ہوا، اور حضرت شیخ الہند کو باقاعدہ جمعیت علماء کا صدر بنایا گیا۔ اور جب صدر بنایا گیا لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہیں کی، صرف 10 دن صدر رہنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جو مشن دیا تھا، انہوں نے جو سوچ دیا تھا، انہوں نے جو فکر اپنے شاگردوں کے اندر ڈالی تھی، ان کے شاگردوں نے اسے بخوبی نبھایا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا حفظ الرحمن سہواروی اور علماء دیوبند کا ایک بڑی تعداد ہے اس کے اندر، اور ان تمام علماء کرام نے آپ کے اس مشن کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کیا اگر آزاد ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوا ہے، جمعیت علماء کی کوشش سے آزاد ہوا ہے، ورنہ برادران وطن ملک کی آزادی کے خواہاں نہیں تھے۔ اکثر و بیشتر بعد میں ان کا ذہن بدلا کہ نہیں، ملک سے انگریزوں کو بھگانا چاہیے۔ بہت دیر میں وہ لوگ تعاون کیے ہیں، ساتھ دیے ہیں، اور جمعیت علماء کی کوشش سے ملک آزاد ہوا۔ یہاں پر ایک بات میں خاص طور سے بتلا دو، جمعیت علماء کا جو قیام عمل میں آیا تھا وہ ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کو ایک خاص تنظیم سے موازنہ کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ تنظیم 1925 میں بنی اور یہ تنظیم 1919 میں بنی، وہ آج اقتدار تک پہنچ گئی، لیکن جمعیت علماء جہاں کی ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں یہ ان کی نادانی ہے، ناواقفیت ہے کہ وہ اس تنظیم کے بارے میں جانتے نہیں۔ جمعیت علماء جس مقصد سے بنی تھی اس مقصد میں کامیاب رہی، ملک آزاد کرنے کے مقصد سے بنی تھی، آزاد کرا کر دم لیا، اور ان کا مقصد تھا ملک آزاد نہ ہو، ان کا مقصد تھا انگریز یہاں پر رہے، ان کا مقصد تھا کہ اس ملک وہ لوگ، انہوں نے ہمیشہ ہماری جو ہے یہ کی ہے، جو ہماری باتوں کو لے کر ان تک پہنچانے کا کام کیا ہے، جو ہر طرح سے ان کا تعاون کیا ہے اور ان کی خفیہ جانکاری انہیں فراہم کی ہے، وہ لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہے اس موقع پر۔ اس کے بعد ان کا اس تنظیم کا جو مقصد بنا کہ اب ہم جب انگریز چلے گئے ہیں تو اب ہمیں حکومت کرنا ہے، اور جمعیت علماء کا مقصد کبھی نہیں رہا کہ اب ہمیں اس ملک میں حکومت کرنا ہے۔ جب ملک آزاد ہو گیا، جب ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا، 2 ٹکڑا ہو گیا۔ جمعیت علماء سب سے زیادہ مخالفت کرتی رہی کہ ملک 2 ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، اس ملک کو کبھی بھی تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہمیشہ مخالفت کرتی رہی، گاندھی جی اور پٹیل، نہرو وغیرہ کے سامنے پرزور انداز میں یہ رکھتی رہی کہ ملک کسی حالت میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہمارے ہی لوگ چاہتے تھے کہ ملک تقسیم ہو جائے اور ہم الگ سے ایک باقاعدہ اسلامی ملک بنائیں گے، آج تک ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ مسلم ملک تو بنا لیا، اسلامی ملک انہوں نے قائم نہیں کر پائی، ان کو آج تک وہ اسلامی ملک نہیں بنا سکے۔ لیکن جمعیت علماء کا مقصد تھا کہ ملک تقسیم نہ ہو، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتی رہی، لیکن یہ بدقسمتی کہ ملک تقسیم ہوا، اور دھوکہ برادران وطن نے دیا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ انہوں نے دیا ہے۔ اور میں یہ اگر کھل کر کہہ دوں کہ گاندھی جی اور پٹیل نے دھوکہ دے کر اس ملک کو تقسیم کیا ہے، جمعیت علماء کے افراد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مولانا آزاد باہر کھڑے رہے انتظار کرتے ہوئے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، یہاں سے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ دیکھیے تقسیم میں آپ سگنیچر مت کیجئے گا، تقسیم پر راضی نہیں ہوئے گا۔ مولانا آزاد سے وعدہ کر کے جا کے انہوں نے دھوکہ دیا اور تقسیم پر
دستخط کر کے آئے. آج بھی اگر تقسیم کے کاغذات مانگائے جائیں تو کسی ایک مسلمان کے دستخط نہیں ملیں گے, جمعیت علماء کے کسی فرد کا دستخط نہیں ملے گا. اگر سائن ملے گا, دستخط ملے گا تو انہی برادران وطن کا ملے گا. تو الغرض میرے بھائی, اب جمعیت علماء یہاں بھی اپنی کوشش میں کامیاب رہی کہیں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد حالات بدلے. حالات اس طرح بدلے کہ ملک میں قتل عام شروع ہو گیا. ملک کے اندر واہی تباہی مچ گئی, مسلمانوں کا جینا دوبر ہو گیا, اور ایک طبقہ اسی موقع پر زور دے کر کھڑا ہو گیا کہ یہ ملک ایک خاص مذہبی ملک بنے گا. لیکن جمعیت علماء ہند کے ان اکابر پر قربان جائیے, اس خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں, لاشوں کے ڈھیر بیچھ رہے ہیں, اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے لوگوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں, اپنی بہنوں کو سہاگ کو اجڑتا دیکھ رہے ہیں, اپنی ماؤں کو بیوہ ہوتے دیکھے ہیں, اپنی بہنوں کے ساتھ ناانصافی دیکھنے کے باوجود انہوں نے سمجھا کہ جو کچھ بھی بچ گیا ہے ان کی حفاظت, ان کا تحفظ ضروری ہے. پکڑ لیا گاندھی کے دامن کو, پکڑ لیا نہرو, پٹیل, موتی لال کے دامن کو جمعیت علماء کے لوگوں نے, اور کہا جو ہونا تھا ہو گیا, اب جو بچے ہیں ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے. یہ ملک کسی بھی صورت میں کوئی مذہبی ملک نہیں بن سکتا. یہ ملک اگر بنے گا تو جمہوری ملک بنے گا, سیکولر ملک بنے گا. اور انہوں نے دامن پکڑ لیا. اور میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نہرو جی آپ کان کھول کر سن لیجئے, 200 سال تک ہم نے جنگ لڑی ہے انگریزوں کے خلاف اور انہیں بھگا کر دم لیا ہے. اگر آپ اس کو سیکولر ملک نہیں مانیں گے, کل سے ہمارا اعلان آپ کے خلاف اعلان بغاوت ہو جائے گا. نہرو, پٹیل وغیرہ کو حضرت شیخ الاسلام کی آواز کا اندازہ تھا, انہیں جمعیت علماء کی طاقت اور قوت کا اندازہ تھا, اور اس اندازے کی وجہ سے ان کے اندر ڈر اور خوف ہوا. بالآخر یہ طے ہوا کہ یہ ملک سیکولر ملک رہے گا. میرے بھائیوں, جمعیت علماء کی اس کوشش کو, اس قربانی کو آپ چھوٹی قربانی سمجھتے ہیں؟ اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی بات ہے تو ان سے چھوٹا کوئی نہیں ہے دنیا میں. وہ سب سے چھوٹا انسان ہے جو اتنی بڑی قربانی کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ معمولی بات تھی. تو میرے بھائیوں, جمعیت علماء کی کوشش سے ملک سیکولر بنا, اور سیکولر بنا تو آج ہم اپنے داڑھی, اپنی ٹوپی, اپنے کرتے, اپنے مسجد, اپنی اذان, اپنے تمام اسلامی تشخصات کے ساتھ زندہ ہیں. ورنہ اگر اسی وقت یہ خاص مذہبی ملک بن جاتا تو ہم کسی بھی طرح سے, کسی بھی قیمت پر اس طرح سے آزادی سے زندگی نہیں گزار سکتے. آج اگر اس ملک کے اندر مسلمان, آج اگر اس ملک کے اندر وہاں ٹول ہے, آج اگر اس ملک کے اندر مسلمان پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس میں سب سے اہم اور کلیدی کردار جو ہے وہ جمعیت علماء ہند کا کردار ہے, جمعیت علماء کے اکابر کا کردار ہے, جس کی وجہ سے ملک سیکولر رہا. پھر اس کے بعد جب ملک سیکولر بن گیا, اب جمعیت علماء ہند کے مقصد بھی بدل گیا. اب جو کچھ لوگ بچ گئے تھے ان کے مذہب کا تحفظ, ان کے دین و ایمان کا تحفظ, ان کے تعلیم کا تحفظ, یہ ساری چیزیں اس کے مقصد کے اندر آ گئیں. اور اس مقصد میں بھی جمعیت علماء پورے طور سے کامیاب ہوئی ہے. اس مقصد میں بھی جمعیت کبھی فیل نہیں ہوئی ہے. یہ مقصد لے کر چلی کہ ملک آزاد ہونے کے بعد جو حالات ہیں وہ حالات کیسے سازگار ہوں. جمعیت کے افراد رات دن ایک کر دیے اور الحمدللہ حالات سازگار ہوئے, اور آج اتنے سازگار ہوئے کہ ہم کھلے تر سے سانس لے پا رہے ہیں, ورنہ حالات اس سے بھی زیادہ بدتر اور خراب ہو جاتے. تو جمعیت علماء اپنی اس کوشش میں پورے طور سے کامیاب اور کامران رہی. پھر اس کے بعد ملک کے حالات بدلے 1998 کے بعد سے, جب اس ملک کے اندر این ڈی اے حکومت آئی. این ڈی اے حکومت آنے کے بعد سے جب وہ اپنے خفیہ منصوبوں پر, اپنے خفیہ پلان پر عمل درآمد شروع کر دی این ڈی اے گورنمنٹ نے, تو اس وقت اس ملک کے حالات, ملک کا ایک نقشہ ایک دوسرا قسم کا پلٹ گیا. جو پلٹا تو پھر جمعیت علماء نے
ہی سب سے پہلے کوشش کی کہ ان حالات کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تدبیریں سوچی گئی، غور کیا گیا کیسے ایسے حالات سے نمٹا جائے۔ این ڈی اے حکومت آنے کے بعد جگہ جگہ بم پھوٹنے لگے، جگہ مسجدوں میں بم پھوٹ گئے، ٹرین کے اندر بم پھوٹ گیا، اور ایک ایک ساتھ 20 30 مسلمانوں کو لے کے جیل میں ٹھونس دیا گیا۔ وہ لوگ جو قریب تھے کہ بڑے آئی ایس بنتے، بڑے آئی پی ایس بنتے، بڑے انجینئر بنتے، ڈاکٹر بنتے، ایسے لوگوں کو چن چن کر جیل میں ٹھونس دیا گیا کہ کہیں یہ کسی پرشاسن کا حصہ نہ بن جائیں، کہیں یہ اچھے عہدے میں فائز نہ ہو جائیں۔ ان نوجوانوں کے زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ہر جگہ سے مسلمانوں کے ان اچھے انٹیلیکچوئل بچوں کو اٹھا کر جیل میں ٹھوسا جانے لگا، اور پھر خاص طور سے مدارس اور مکاتب کو نشانہ بنایا گیا تاکہ لوگ برادران وطن کے اندر ایک خاص قسم کا زہر بھر دیا جائے، ایک خاص قسم کی نفرت پیدا کر دی جائے، اور اس میں وہ لوگ جو ہیں آگے بھی بڑھ رہے تھے۔ لیکن جمعیت علماء ہند آگے آئی، سامنے آئی، اس کے اکابر، ان کے بصیرت رکھنے والے صاحب بصیرت اکابر و اسلاف سامنے آئے۔ آنے کے بعد وہ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ جو لوگ جیل میں بند تھے، اس گھڑی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، سب ڈر رہے تھے کہ یہ لوگ آتنکوادی کے کیس میں جیل میں بھرے گئے ہیں۔ کسی پہ ٹاڈا لگا ہوا ہے، کسی پہ پوٹا لگا ہوا ہے، کسی پہ جو ہے این ایس اے لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کیا پتہ نہیں کیسے کیسے قوانین کے تحت ان کو جیل میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ لیکن سب سے پہلے جمعیت علماء نے یہ ارادہ کیا کہ نہیں، ان افراد کا کیس لڑنا ہے۔ ان افراد کا کوئی مقدمہ 12 سال سے جیل میں تھے، ان کا کوئی مقدمہ لڑ نہیں رہا تھا۔ گھر والے عاجز تھے، گھر والے اس لائق نہیں تھے کہ اتنے پیسے خرچہ کر کے مقدمہ لڑیں۔ تو سب سے پہلے حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم جب 2006 میں صدر منتخب ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے صدر بنتے ہی یہ کام کیا کہ یہ جو 1998 سے لوگ جیلوں میں ٹھوسے جا رہے تھے، پڑے ہوئے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، حضرت مولانا نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے کیس لڑیں۔ وکلاء کو باقاعدہ جمع کیا، وکلاء کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ ہم ان کے مقدمے لڑنے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اکثر وکلاء کا یہ مشورہ تھا کہ ہرگز اس کیس میں ہاتھ مت دیجئے، مولانا آپ جیل میں چلے جائیں گے، آپ کو آتنکوادی کا اور آپ کی تنظیم کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ آتنکوادیوں کا تحفظ کرنے والی تنظیم ہے، اس لیے آپ اس میں ہاتھ مت دیجئے، بالکل نہ لگائیے۔ حضرت شیخ الاسلام کا جگر گوشہ اور قوت و ہمت و جرت کا پہاڑ حضرت مولانا نے یہ کہا کہ اگر میرے مقدر میں جیل میں سڑ کر مرنا ہے تو میں مرنا گوارا کروں گا، ان کو اس طرح بے سر و سامان نہیں چھوڑوں گا، ان جیلوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی میں مدد ضرور کروں گا، جتنی طاقت ہوگی مجھ سے کوشش ہوگی میں کروں گا۔ تو سب سے پہلا اجلاس ممبئی میں بلا کر انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ کسی بھی تنظیم کے اندر، کسی جماعت کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کا کیس لڑے۔ اور جب میٹنگ بلائی، وکلاء نے کہا کہ ابھی صرف اس سلسلے میں غور خوض کرنے کے لیے اور ان کے لیے کاغذات تیار کرنے کے لیے تقریباً کروڑوں روپے کا خرچ آئے گا، پورے ملک کا ڈاٹا لے کر اور سب کے کیس لڑنے کے لیے آئے گا۔ کہا کہ ہم کام اللہ کے لیے کرنے نکلے ہیں، اللہ مدد کرے گا ضرور۔ چنانچہ اسی میٹنگ میں اندر انہوں نے اعلان کیا، آپ میں سے کون ہے کتنا تعاون کر سکتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو رضاکارانہ والنٹیئری ہمارے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس وقت 15 وکیل کھڑے ہو گئے کہ ہم والنٹیئری آپ کا ساتھ دیں گے، اور باقی 90 لاکھ روپیہ وہیں پہ چندہ ہو گیا۔ فوراً لیا، ان کے حوالے کیا کہ یہ کام تم لوگ شروع کر دو۔ یہ بڑے جگر اور گردے کا کام تھا، یہ جمعیت علماء کا معمولی کام ہے؟ کہتے ہیں جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، جمعیت علماء کیا کام انجام دے رہی ہے؟ تو انہوں نے یہ کام انجام دیا، اور اللہ کا شکر، اللہ کی مدد آئی۔ رات میں روتے رہے اللہ کے دربار میں، دن میں تدبیر کرتے رہے،
اللہ کی مدد ایسی آئی کہ لوگوں کو پھانسی کی سزا لوئر کورٹ نے دے دیا، ہائی کورٹ نے اس کو برقرار رکھ لیا، لیکن سپریم کورٹ میں باعزت بری ہو گئے۔ بہت ساروں کو جو ہے ایسے تھے جن کو جو ہے عمر قید کی سزا تھی، باعزت بری ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی سزا کو کم کرایا گیا۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکا جمعیت علماء کوشش کر کے یہ کام، آج وہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو آج اس طرح کے مقدمے سے باعزت بری ہو گئے ہیں۔ ہمارے اس صوبے کے ایک معزز عالم دین کو ساتھ بھی ناانصافی ہوئی اور ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور ان کو بھی جو ہے بے قصور جیل میں بھر دیا گیا، تو سب سے پہلے کھڑے ہونے والی ذات اور شخصیت حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کی تھی۔ اس وقت ہم لوگ پریشان تھے، کچھ لوگ جو ہیں باقاعدہ جا کر احتجاج کرنا شروع کر دیا، پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور پریس کانفرنس شروع کر دیا۔ ہم لوگ حیران پریشان تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ حضرت صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم سے اس وقت رابطہ کیے کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں احتجاج، ہم جانتے ہیں وہ بے قصور ہیں، ہم جانتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور میدان میں آئیں اور ان کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں اور ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس میں چاہتے ہیں کہ آپ خود تشریف لائیں۔ تو حضرت مولانا کا یہ جواب تھا کہ آ بیل مجھے مار، تمہیں اندر بہت طاقت ہے لڑنے کی، بہت پروٹیسٹ کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، یہ واہیات باتوں کو ختم کرو۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو جمعیت علماء مہاراشٹر کو رقم بھیجو، وہ کیس لڑے گی، وہ مقدمہ لڑے گی، ان واہیات کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور انہوں نے کہا کہ جہاں بھی کبھی پروٹیسٹ وغیرہ ہوا ہے اس کا نتیجہ خراب آیا ہے، اور خراب یہ آیا ہے کہ پروٹیسٹ کرنے والے بعد میں کسی نہ کسی کیس میں کس میں بہانے سے ان کو، آپ نے دیکھا ہوگا شاہین باغ کا جب مسئلہ چلا تھا، NRC اور CAA کا مسئلہ چلا تھا، پورے ملک کے اندر احتجاج کا ایک دور چلا تھا، احتجاج کا ایک سلسلہ چلا تھا، لیکن اس احتجاج کے نتیجہ آج جو ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں احتجاج پروٹیسٹ کرنے والے نوجوان جیل میں ہیں۔ تو حضرت مولانا کا یہ مقصد، یہ منشا کہ پروٹیسٹ سے فائدہ کچھ نہیں ہو۔ آپ کوئی بتائے NRC کوئی یہ بتائے NRC CAA کے بارے میں جتنے پروٹیسٹ ہوا ہے، جتنا احتجاج ہوا ہے، سرکار کے کان میں جوں تک نہیں چلا۔ لیکن مانیے ارشد مدنی کی بصیرت کو، مانیے ان کے سوچ اور دور اندیشی کو، انہوں نے کہا کہ احتجاج سے بہتر ہے ہم اس کے خلاف PIL فائل کریں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں احتجاج کرنے والوں کی تائید کی، آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ احتجاج سے اتنا صرف فائدہ ہوا کہ لوگ بیدار ہو گئے، کچھ لوگ ڈر مر کے اس سلسلے میں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ صحیح کر لیے اس موقع پر اس طرح سے۔ لیکن مولانا کی بصیرت اور دور اندیشی یہ تھی کہ وہ پروٹیسٹ سے کچھ کام بننے والا نہیں ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں PIL فائل کیا، اور آج PIL کا یہ نتیجہ ہے کہ جب گورنمنٹ سے سپریم کورٹ نے مانگا رپورٹ طلب کیا، جواب طلب کیا، تو اس جواب میں مجبور ہو کر سرکار کو کہنا پڑا ابھی ہمیں CAA لاگو کرنے کا کوئی منشا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ PIL کا نتیجہ ہوا، PIL کے وجہ سے ہوا، کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، تو یہ PIL داخل کرنے کا کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ سب سوچتے تھے سڑکوں پہ جا کے ناچیے کودیے تو شاید کچھ ہو جائے گا، لیکن اس سے اثر ہی نہیں پڑا۔ بیچارے کسان آج تک ناچ کود رہے ہیں، کچھ سن نہیں رہا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا جو پروٹیسٹ کا اثر ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا احتجاج کا اثر ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا جب جیل بھرو تحریک چلائی جاتی تھی تو باتیں سن لی جاتی تھی۔ وہ زمانہ بھی جمعیت علماء اس موقع پر احتجاج بھی کی ہے، جیل بھرو تحریک بھی چلائی ہے، لیکن اب کے حالات میں احتجاج اور پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ بہت سے موقع پر نقصان دہ ہے۔ جیسے آج کی تاریخ میں بہت سارے پروٹیسٹ میں شامل نوجوان اور قیادت کرنے والے آج جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔
تو یہ نقصان اس کا سامنے نکل کر آتا ہے۔ تو حضرت مولانا نے اس وقت کہا کہ ہرگز یہ سب میں جاؤ مت، جو کچھ تم سے بن پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ سے جمعیت علماء اڑیسہ سے جو کچھ ہو سکا ہم جمعیت علماء مہاراشٹر کو پیسے بھیجے کیس اور مقدمہ لڑنے کے لیے۔ پھر حضرت مولانا کا حکم آیا کہ ان کے گھر میں جا کے پتہ لگاؤ کیسے حال میں ہے، کس طرح سے ہیں۔ باقاعدہ جمعیت علماء کا وفد ان کے گھر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ کا اکاؤنٹ نمبر لاؤ۔ اکاؤنٹ نمبر لے کے جمعیت علماء کو سونپا گیا، تو ان کے گھر کو آج ماہانہ امداد بھی پہنچ رہا ہے جمعیت علماء کی طرف سے۔ 5 وکیل ہیں، 4 دلی میں، 1 اڑیسہ میں، 5 وکیل کا خرچہ جمعیت علماء ہند برداشت کر رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ سارے کام جمعیت علماء، آپ کہیں گے یہ بہت چھوٹا کام ہے، پیڑھی کی پیڑھی خاندان مٹ جائے گا، زمین و جائیداد سب لٹ جائیں گے، لیکن مقدمہ لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ کام جمعیت علماء کر رہی ہے، انجام دے رہی ہے۔ اور خاص طور سے آج کل کے جو حالات ہیں، آج کل کے حالات میں جمعیت علماء کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ وہ ملک کے حالات پر گہری نظر رکھیں، اور ہر نئے دن ایک نیا فتنہ شروع ہو رہا ہے۔ قانونی طور پر مسلمانوں کے سکنجے کو کشنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قانونی طور پر اور دستوری طور پر مسلمانوں کو 2 نمبر شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دستوری طور پر ان سے ووٹ کا ادھیکار کے کھینچنے کا، ووٹ کے رائٹ کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں جمعیت علماء گہرائی سے نظر رکھ کر اس کی سوچ رہی ہے۔ آسام میں جب یہ بات اٹھی تو وہاں بھی جمعیت علماء اس سلسلے کو لے کر مقدمہ لڑ رہی ہے۔ آج آپ کو پتہ نہیں، آسام کے اندر جو این آر سی ہوا تھا اس میں کروڑوں کے لوگوں کو نکال دیا گیا تھا۔ جمعیت علماء سپریم کورٹ گئی، اس سے لاکھوں میں آئے، اور آج تو بہت کم ہو گئے تعداد، بار بار گئی، وہ ایک مستقل آسام کی کہانی ہے، ابھی موقع نہیں ہے بولنے کا۔ تو اس لیے اب جب جمعیت علماء ہمارے بارے میں فکر کر رہی ہے، ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر کر رہی ہے، ہماری نسلوں کے بارے میں سوچ رہی ہے، ہماری نسلوں کو بچانے کی فکر کر رہی ہے، ایسے موقع پر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جمعیت علماء کی طاقت کو مضبوط کریں، ہم جمعیت علماء کے قوت بنیں، اس کا دست و بازو بنیں، اس کا ہاتھ پیر بن کر جمعیت علماء کا کام کریں۔ اور اس کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑے تعداد میں چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ پورا دن رات لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر جو سب سے زیادہ جمعیت کی ہم قوت طاقت بن سکتے ہیں، جمعیت کا حصہ بن سکتے ہیں، وہ صرف ہے کہ ہم 2 روپیہ 2 سال میں 2 روپیہ ممبر دے کر جمعیت کے ممبر بن جائیں۔ اور یہ جو ممبر بنیں گے آپ جمعیت کے، یہ جمعیت علماء اڑیسہ کے مرکز العلوم کے ممبر نہیں بنیں گے، جمعیت علماء ہند کے ممبر بنیں گے، اس کے ابتدائی اس کے پرائمری ممبر سمجھے جائیں گے۔ جمعیت علماء جو کاؤنٹ کرتی ہے کہ اس سال ہمارے 1 کروڑ 20 لاکھ ممبران ہوئے، تو کون ہوئے؟ یہی سارے لوگ ہوئے، سارے جو 2 روپیے دے کے ممبر بنتے ہیں وہی ہوئے۔ تو جتنی طاقت اور قوت جمعیت کی بڑھے گی اور جمعیت کی طاقت مضبوط ہوگی، اتنا زیادہ حکومت پہ اس کا اثر پڑے گا، اتنا زیادہ جو ہے ہم کام کرنے میں آسانی ہوگی، اور پھر جمعیت کے لوگوں کو حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، اور اس ہمت اور حوصلے میں ہماری بھی شرکت ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ 2 روپیہ 2-3 روپیہ دے کر ہم ممبر بنیں گے۔ اگر جمعیت علماء کے رہائی کے اس مشن میں ہمارا وہ 2 روپیہ لگ گیا، تو کل قیامت کے دن ہمارا نام ان لوگوں میں شمار ہوگا کہ یہ قیدیوں کو رہا کرنے والوں میں سے ہیں، یہ قیدیوں کی مدد کرنے والوں میں سے ہیں، یہ بے سہارا پریشان سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو مکان تیار کرنے والے دینے والوں میں سے ہیں۔ حالانکہ ہم نے صرف 2 روپیہ دے کر ممبر بنے تھے، لیکن قیامت کے دن اس کا مقام بہت بلند اور مرتبہ بہت اونچا ہو جائے گا۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور اس جمعیت علماء کے ممبر سازی میں حصہ لیں، خود ممبر بنیں،
اپنے گھر کے بالغ مرد عورت سب کو ممبر بنائیں۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے جو 2 روپیہ دینے کے بھی لائق نہیں ہے، آپ اس کی طرف سے آپ خود پیسے بھر کے جمعیت کا ممبر بنائیے۔ اگر نہیں ہے تو بستی محلے کی کمیٹی ہے تو کمیٹی کے فنڈ سے ان تمام لوگوں کے لیے ممبرشپ کا پیسہ دے کر پورے بستی کے محلے کا کوئی ایک آدمی بھی نہ بچنے پائے، سب جمعیت کے ممبر بنے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس ممبر بننے کی وجہ سے ہمارا حشر اللہ کی جانب سے، اللہ سے قوی امید ہے کہ حسین احمد مدنی، حفظ الرحمان سیواروی، مولانا احمد سعید جیسے کبار علماء کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جمعیت علماء کی ممبر سازی کا سلسلہ ابھی چلا ہوا ہے۔ ہم تمام محلے کے سردار کو اور وہاں کے ائمہ حضرات کو دعوت دیے تھے کہ آپ تشریف لائیں، اور اس سلسلے میں جمعیت علماء کی ممبر سازی مہم میں آپ اپنا تعاون پیش کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ممبر سازی کا کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ میں بہت وقت لے لیا، معذرت خواہ، آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس کے ممبر بنیں۔ اب میں ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا ابو داؤد صاحب قاسمی دامت برکاتہ